सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज 3 अहम मेहमान हैं हमारे साथ, उस पर बात करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ है, करंट इशूज़ है, ख़ास तौर पे जो अभी जलसा था PTI का वो मनसूख हुआ एक दफ़ा, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, रहनुमा PTI, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं मौलाना बख्श चांडियो साहब, साबिक सेनेटर, साबिक वफाकी वज़ीर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, आपका ही बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर मैं आ जाता हूँ सेनेटर साहब हुमायूं मेमन साहब की तरफ। सर मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस्लामाबाद में PTI को जो कॉल की थी, ये 5वां जलसा था जो मुलतवी हुआ है। अब ज़रा मैं आपके ज़रिए ये अपने व्यूवर्स को ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि क्या वजूहात है कि तहरीक इंसाफ का ये जलसा मनसूख किया गया? क्या इंतज़ामिया नहीं चाहती थी कि ये जलसा हो, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, या PTI की जो तंजीमी इस वक्त बहरान है शदीद किस्म का, उसकी वजह से ये जलसा मनसूख हुआ, गलत फहमियों की बुनियाद पे हुआ, या आवाम का रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया तो आखिरी में इस जलसे को पोस्टपोन कर दिया गया, या कोई और वजह है सर, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो तज़किया किया है उसमें डेफिनेटली ये सवालात आते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कमज़ोरी थी, या क्या ये जो हुकूमत वक्त है वो इस वक्त वो इतने डरे हुए थे किसी भी वजह से कि वो ये चाहते थे। अब देखिए, अब अगर आप मुझसे पूछे ना कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारी नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर थी और उनके लोग नहीं निकल रहे थे और उनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, तो फिर तो समझ आती है कि अगर सुबह 7 बजे ना गए होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये याद रखना कि मैं आपको अपने आंखों देखा हाल दिखाता हूँ जो कल का था, कि मेरे साथ इंतज़ार पंचोता साहब थे, उनको अप्रूवल हुई थी कि वो इमरान खान से मिले, उनको गेट पे मना कर दिया गया कि आप नहीं मिल सकते हैं। जो इंतज़ामिया जिन्होंने इमरान खान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको हम लिस्ट दिया करेंगे, जो आपके पसंद के 6 लोग होंगे वो आएंगे, आधा घंटा आप उनके साथ बात किया करेंगे, वो लोग उससे भी हट चुके, आधा कर चुके। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीकनेस होती तो क्या ये इंतज़ामिया, क्या ये मैनेजमेंट, जेल की मैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है, क्या ये अलाउ करते सुबह 7 बजे? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसका मतलब ये है, जब ये नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जलसा कैंसिल होता तो वो उस वक्त होता जिस वक्त मैं गया था, उस वक्त आजम स्वाति साहब गए होते, उस वक्त गौहर साहब गए होते, उस वक्त ये डिसाइड हुआ होता कि जी हमारी तो तैयारी नहीं है तो हम ये कर लेते, या एक दिन पहले वाली बात हो जाती है। लेकिन जब ये सुबह 7 बजे जाके मुलाकात हुई है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सेस देने का मतलब ये था कि कहीं गवर्नमेंट या इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे कुछ बात करने के लिए चाह रही थी। इसका मतलब ये है कि उनका मसला था, मसला PTI का नहीं था, मसला उनका था। वो ये चाहते थे कि इमरान खान इस जलसे को डिले कर ले फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो ये एक मन घड़त या झूठ होगी कि जी ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, जो इस क्या कहते हैं उसे, रिलीजियस पार्टीज वहां पे आई हुई हैं और एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। सर जी, तरनौल 40 किलोमीटर दूर है इधर से, वो 40 किलोमीटर का यहाँ पे क्या असर होता है? ये रीजन नहीं, आप सही है, आपने सही कहा। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये रीजन किसने दिया आपको कि मजहबी जमातें आई हुई हैं इसलिए इन जलसों को पोस्टपोन कर दिया जाए? ये किसने आपको बताया सर?
دیکھیں پی ایم ایل این والوں کی، میں پی ایم ایل والوں کی بات کرتا ہوں. میں جو ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے جو باتیں کی، جب میں ان کو سب کو دیکھتا ہوں اور میں اپنا ایک پروسیس چلاتا ہوں. نہیں سر میں آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ پہ آتا ہوں. میں چاہتا ہوں سر کہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے. دیکھیں سر، آپ نے کہا کہ پنجوتا جو آپ کے ایک ایڈوکیٹ ہیں، جو آپ کے لیڈر بھی ہیں، ان کو ملنے کی اجازت نہیں، ان کو اجازت نہیں ملی. لیکن سر ایک اعظم سواتی ہیں، ان کو اجازت مل گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مفاد کے خلاف گئے، یعنی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پنجوتا جو صاحب ہیں، جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کو تو اجازت نہیں ملی، لیکن سر اعظم سواتی صاحب اندر گئے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، ان کو اجازت مل گئی. ایک سوال. دوسرا، اعظم سواتی صاحب نے ہی کیا آ کر یہ بات بتائی تھی کہ یہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ میسج دیا ہے کہ عمران خان کو جا کے بتاؤ کہ مذہبی جماعتیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر کلیش ہو سکتا ہے، اس لیے جلسہ منسوخ کیا جائے؟ ایسا ہے سر کیا؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے پلیز ڈو ناٹ ٹیک اٹ رانگ. دیکھیں انتصار پنجوتا صاحب ایز اے لائر، ان کا اپنی ایک وہ ہے. جو اعظم سواتی صاحب ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک پولیٹیکل سینئر لیڈر ہیں، جو عمران خان کے بہت ٹرسٹڈ لوگوں میں سے ایک ہیں. تو ان کو ایکسس اس لیے دی گئی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا، جو میرا اندازہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جب میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آئدر اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو اپروچ کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ یہ بات ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں تمہاری بات مانتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہوگا یہ لاسٹ سے 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بات کر لو. انہوں نے کہا ہوگا مجھے اعظم سواتی اور گوہر صاحب کو بھیج دو. صبح سویرے وہ چلے گئے، انہوں نے بات کی. انہوں نے جو بات کی، انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں سچویشن ہے، سو ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، میں اس چیز کو جو میں نہیں کرنا چاہتا ڈیلے، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری کہ کوئی نقصان نہ ہو، میں اس کو وڈرا کرتا ہوں اور اپنے یوتھ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نہ کرو. ورنہ انہوں نے تو نہیں ماننا تھا. میں اور آپ اور علی امین گنڈپور اور سارے ہم کہہ دیتے کہ یہ وہاں تو پہنچ گئے تھے لوگ، انہوں نے تو ہماری بات بھی نہیں مانی تھی. تو ان کو کنٹرول سوائے خان کے کوئی اور کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ میں آگے بات کروں گا. سر مجھے دوسرے لوگوں کو بھی لینا ہے. مثلا میں اسی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ایک صاحب کو جانے نہیں دیا، اعظم سواتی صاحب کو جانے دیا؟ اعظم سواتی کیا اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو چکے تھے اس لیے بھیجا گیا، یا عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن پہنچائی گئی، باہر یہ آئی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن ریئلٹی کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی مولانا بخش چانڈیو صاحب، کیوں جلسہ ان کا منسوخ ہو گیا آپ کے نظر میں؟ آپ سیاسی آدمی ہیں. میں تو دیکھتا ہوں یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ پوچھ کے کر رہے ہیں. جن کو گالیاں دے رہے ہیں انہی سے ہی پوچھ رہے ہیں. رہائی کے لیے بھی انہی کی شرط رکھی ہوئی ہے. ہم تب رہا ہوں گے جب وہ ہمیں رہا کریں گے. ہم فیصلے وہ مانیں گے جو وہ کریں گے. ابھی آپ کے جو لیڈر تھے ان کو ملنے نہیں دیا، سواتی صاحب کو ملنے دیا ہے. اب آپ کیوں مان رہے ہیں اس بات کو؟ آپ کہیں نا، آپ ساری چیزیں ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں آپ کو، پر یہ چھوٹی سی مختصر سی، وہ یہ ہے کہ یہ جو چاہیں سب اب بتائیں، پر خان صاحب کی ہمشیرہ نے جو فرمایا ہے، اصل بڑی بات تو وہ ہے. وہ کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہی نہیں کہ میرا عمران خان صاحب باہر آئے. جب کہنا ہی انہی کا چل رہا ہے اور شکایتیں کر رہی ہے خان صاحب کی ہمشیرہ، تو ان تمام لیڈروں کو، یہ لیڈر تو مشکوک ہو جاتے ہیں. ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں رہتا. جو سرگرم ہے ان کے لیے تو خاتون ہماری محترمہ کہہ رہی ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر نکلے. اصل بات یہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ان میں خلفشار بڑھ گیا ہے، ان میں بے اعتمادی بڑھ گئی ہے. یہ لاکھ باتیں کریں لیکن دن بدن یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل لوگ بھی نہیں ہیں. سچی بات تو یہ، میں ہنس رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے، میرے دوست ہیں میرے خان صاحب، انہوں نے کہا وہ نقصان ہو جاتا. یہ واہ بھائی واہ، آج تک جتنی سیاست کی ہے سوائے نقصان کے کیا کیا ہے آپ نے؟ سوائے اداروں کو جلانے کے، فوجی جوانوں کو لاٹھیاں مارنے کے، اداروں پہ حملوں کرنے کے سوا آپ نے کیا کیا ہے؟
کون سی آپ نے سیاست کی ہے جس میں نقصان نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں جتنی خرابیاں خان صاحب نے پیدا کی ہے، جو لب و لہجہ، ممنوع لب و لہجہ سیاست میں خان صاحب نے استعمال کیا ہے، وہ کسی نے کیا ہی نہیں. یہ تو ہم تو ان کی جیل پر نہیں کہتا، لیکن ان کی سیاست کے روکنے پہ ضرور کہتا ہوں، ورنہ اس ملک کے بقیہ ادھر جاتے. جتنی دن خان صاحب کی سیاست طاقت ہوتی چلی جاتی تباہی ہو جاتی. یہ ٹھیک ہوا ہے ماحول کا. ابھی یہ دن بدن کمزور ہو گئے، دن بدن ان میں خلفشار بڑھے گا. ابھی ان کی ہمشیرہ ہے، پھر سینئر لوگ ہیں، پھر سواتی صاحب. ابھی آپ سواتی صاحب کی بات کر رہے تو سواتی صاحب پر یہاں اعتماد کب ہوا کہ صبح کو فلاں لوگوں نے ان کو ملنے دیا؟ تو اس میں تو سواتی صاحب بھی گئے، وہ بیرسٹر صاحب بھی گئے، تو پھر آپ کا اعتماد تو ان سے بھی نہیں رہا. یہ بھی مشکوک ہو گئے آپ کے بیان سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسے جیسے آزادی کے دن دور ہوتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی، جلسے اعلان بھی ہوتے رہیں گے، ملتوی بھی ہوتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو جلسے ملتوی ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تنظیمی طور پر ان کے پاس افرادی قوت اب ختم ہو چکی ہے؟ بہرحال میں جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی میں آپ کو کہہ دوں شور شرابے کے لیے تو 2000 آدمی کافی ہے، لیکن جلسے کے لیے تو کا جو اہتمام کرتے ہیں اس میں تو ایک منظم معاملہ چاہیے، جو اب ختم ہو چکا ہے. جو ان کے پاس نہیں ہے. اچھا چلے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. آپ نے وہ علیمہ خان کا جو کوئسچن اٹھایا وہ میں پوچھوں گا سینیٹر صاحب سے. ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. مفتی کفایت اللہ صاحب، کیوں نہیں کرنے دیتے جلسہ؟ پی ٹی آئی ایک سیاسی تنظیم ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، الیکشن میں انہوں نے ثابت کیا ہے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے. تو ان کو سیاسی جلسہ ان کو نہیں کرنے دیتے. جماعت اسلامی کر رہی ہے، تحریک لبیک کر رہی ہے، جے یو آئی کر لے، کوئی اور کر لے، لیکن انہیں کیوں نہیں اجازت مل رہی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو ہر ایک سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے. پی ٹی آئی کے دوست تو اچھا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میری رائے میں ایسا ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور قبضہ کریں گے اور اس طرح ہوگا. تو غالباً حکومت کو ضمانت چاہیے تھی کہ بھئی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو ضمانت دینے والوں نے ضمانت نہیں دی ہوگی. یہ ایک بات جو عقل میں آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے، اسے انہوں نے کینسل کیا. ہمارا تو حکومت کو مشورہ ہوگا کہ اپوزیشن میں جلسہ کینسل نہ کریں، اس طرح ان کی بدنامی میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ جلسہ کریں اور چلے جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے. بہرحال جلسہ کا کینسل ہونا یہ پی ٹی آئی کی قوت کے اندر کمزوری آ گئی، اور پھر آپ کے کہنے کے مطابق 5 دفعہ وہ کینسل ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 6 دفعہ بھی کینسل ہو سکتا ہے. پھر تو جلسہ ہو گئی کینسل ہونے کے لیے. تو یہ ان کے راستے کی اور جدوجہد کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. میرا خیال یہ تھا کہ یہ ہر حال کے جلسہ کر دیں تو ان کی قوت میں اضافہ ہوتا. یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں سے. آئندہ اگر اس سے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک سمت کی طرف جائیں گے. نہیں، مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اختلاف تھا، یا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے میسج بھیجا تھا، عمران خان کو مس گائیڈ کیا گیا، یا ان کے لوگ نہیں آئے، یا ان کی تنظیم جو ہے وہ بحران کا شکار ہے؟ کیا وجہ؟ آپ بھی تو سیاسی آدمی، کیا وجوہات ہے سر؟ انہوں نے سامنے جو ایشو رکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود تھے پہلے سے سپریم کورٹ کے سامنے، اور کئی دنوں سے موجود تھے. تو ان کو بتایا ہوگا کہ آپ کو باہر کے حالات تو نہیں معلوم، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور زیادہ کچھ تو خون ہو جائے گا. حالانکہ وہ لوگ تو ان سے ناراض نہیں تھے، وہ تو جج صاحب سے ناراض تھے. سر میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی اس کے اوپر ہے نا، مفروضے پہ بات ہو رہی ہے. سینیٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جلسہ ختم کیا گیا، یا کیا وجوہات ہے؟ آپ بھی تو سیاسی لیڈر ہیں، ان کے ابھی اتحادی بنے ہوئے تھے، پھر توڑ دیا آپ نے اتحاد ان کے ساتھ. نہیں خیر، وہ تو اور بات ہے، جب آپ سوال کریں گے اس سے بات کریں گے. لیکن یہ جو ان کا جلسہ ملتوی ہوا
یہ علیمہ خان نے بتایا کہ بہت بڑی سازش ہے. تو اندرونی حالات تو ان کے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن علیمہ خان بھی تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا. تو یہ میرے خیال سے خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کی تنظیم کے اندر کوئی دراڑیں ہیں، تو کچھ مخالف گروپ ہوں گے، تو اس کی طرف تو علیمہ خان نے اشارہ کیا ہے. یعنی ہم مفروضے پر بات نہیں کرتے، علیمہ خان نے کہا کہ ایک سازش ہو گئی ہے، تو علیمہ خان کی بات میں سچ ثابت ہو گئی ہے، وہ سازش ہو گئی ہے. اب عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس سازش کو پکڑے اور اس کو بے نقاب کریں. سازش کا شکار وہ تو کیسے بھی ہو گئے. وہ بے نقاب کیسے کریں سر؟ ایک طرف علیمہ خان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ جتنی موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان کو نہیں چاہتی باہر آئے. اچھا ویسے جنرلی تو ظاہر ہے عمران خان باہر آئیں گے تو یہ جو قد ہے ان کے بڑے بڑے قد یہ سب چھوٹے رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ جو جلسے کا ہوا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی انفارمیشن انہوں نے نہیں دی، ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. اور اعظم سواتی، گوہر خان اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور، ان پر جو موجودہ قیادت پہ علیمہ خان نے عدم اعتماد کر دیا ہے. بالکل ان کی بات میں صداقت موجود ہے. اگر اس موقع پر جلسے کو ملتوی ہو گیا اور نقصان ہو گیا تو جو لوگ اس نقصان کے اندر شامل ہیں ان پر ان کا عدم اعتماد ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے. میں تو علیمہ خان کی باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سٹیٹمنٹ، ان کا بیان ٹھیک ہے، کیونکہ علیمہ خان جو ہیں وہ آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر کہہ دیا. لیکن ایک یہ نہیں بتایا کہ اس سیاسی تنظیم کو رکاوٹ کیوں ڈالیں. الیکشن میں بھی آپ نے ان کے خلاف رکاوٹیں ڈالی، اب جلسہ نہیں کرنے دیتے ان کو، آپ ان کو مختلف طریقے سے آپ ان کے جلسے روکتے ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے نا سر، یہ تو آئینی اور قانونی حق ہے ان کا جلسہ کرنا. بالکل جلسہ کرنا حق ہے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں اور کچھ اہم سوالات ہیں جو میرے سینیٹر صاحب سے پوچھنا ہے. چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سینیٹر صاحب، یہ سوالات اب ظاہر ہے دیکھیں مختلف جگہوں سے بھی اٹھ رہا ہے، اور ماضی میں ہم نے فواد چودھری صاحب نے بھی ایسے الزامات لگائے، کچھ پی ٹی آئی کے اور دوسرے لوگوں نے بھی لگائے، حکومتی وزراء تو لگاتے رہے ہیں لیکن ان کی اپنی ایک جگہ ہے. لیکن یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے موجودہ قیادت پر سنگین الزام لگایا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ موجودہ قیادت اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو پھر تو اور یہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں باہر آنے نہیں دینا چاہتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی تو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جس طرح آج عمران خان نے میڈیا پرسنل سے بات کی ہے اور انہوں نے جو اپنی بات کو ری ایٹریٹ کیا ہے، تو انہوں نے وہ سارے ابہام انہوں نے کلیئر کر دیے کہ یہ ڈیسیژن ان کا تھا اور یہ انہوں نے لیا تھا. دیٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اگر اس کو کوئی اور کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے تو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر ایک تفرقہ پیدا ہوگا، تو ہمارے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ انفیکٹ اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کافی حد تک یونائٹڈ ہے آن پولیٹیکل فورم ایز اپوز ٹو مطلب گورنمنٹ کے خلاف ہے. دیکھیں ابھی جیسے بات ہوئی تھی، چانڈیو صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی 2000 4000، وہ اصل میں وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ 4-5 کنال کی زمین دی تھی تو جس میں نارملی پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی کا پورا جلسہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ بہت چھوٹی جگہ تھی، اس میں بھی ان لوگوں نے خندقیں کھود دی. یہ خوف اور ڈر کا آپ عالم دیکھیں کہ خندقیں کھودی ہوئی ہیں، لوگوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں، ہر طرف انہوں نے کنٹینر کیے ہیں. آپ اور میں جو اسلام آباد میں ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں نے دیکھا کتنے زیادہ کنٹینرز تھے، کس لحاظ سے کیا ہوا تھا. یہ صرف اور صرف ایک خوف ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اور وہ 40 کلومیٹر دور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی او ہو کرکٹ ٹیم ادھر آئی ہے، او ہو یہ ساری چیزوں کی. دیکھیں
جو عمران خان نے ڈیسیجن لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ ختم نبوت کی بات تھی، اس چیز کو وہ لائٹ نہیں لینا چاہتے تھے، اس چیز کو وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ان دا لارجر انٹرسٹ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس چیز کو کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو اس کا مطلب ہے اعظم سواتی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ باہر دیا ہے اور علیمہ خان کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں کس کو وزن دوں؟ کیونکہ ابھی علیمہ خان کا ایک اور اسٹیٹمنٹ میرے سامنے آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے جو جلسہ آپ کے ملتوی کیا گیا ہے اس پہ بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 تاریخ کو جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، چاہے کوئی بھی میسج باہر آئے، کارکن اور جو مخلص لیڈر ہیں وہ مت رکیں، چاہے کوئی بولے۔ تو سر یہ بھی تو وزن رکھتا ہے نا علیمہ خان کا بیان۔ یہ بات تو کل انہوں نے مجھ سے بھی کہی تھی، اور یہی میں نے باہر آ کے کہہ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو عمران خان نے ابھی جو ڈیسیجن لی ہے اس کا کرنے کا، پوسٹ پونمنٹ کا، وہ انہوں نے ڈیسیجن انہوں نے لیا، لیکن وہ اس ڈیسیجن سے جو کہتے ہیں نا انسان اپنے ڈیسیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ان کو کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس وجہ کیا، انہوں نے ڈیسیجن ان دا لارجر انٹرسٹ لے لیا تاکہ کوئی بد نظمی نہ ہو، لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور لفظ کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد نو میٹر واٹ ہیپنز جلسہ، اور 3 چیزیں انہوں نے کہی ہے، 3 چیزوں کا کیٹیگوریکلی مینشن، نمبر 1 لاہور کا جلسہ، نمبر 2 اسلام آباد کا جلسہ، نمبر 3 جو ہمارے ریزرو سیٹس ہیں اور اس کے اوپر جو احتجاج ہے، یہ 3 چیزیں بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے گورنمنٹ یا انتظامیہ کچھ اس قسم کی ایڈونچرزم کرنا چاہتی ہے تو اس کے کنسیکوینسز کا سارا جو رسپانسبلٹی ہوگی وہ گورنمنٹ کی ہوگی، تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ تو اچھا سر یہ بتائیں گے جلسے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ جو جلسہ آپ کر رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب آپ کے لیڈر جیل میں ہیں، آپ کی تنظیم بحران کا شکار ہے، تو یہ جلسہ آپ کر کس لیے رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے سر؟ اس کی تو ذرا وجہ تو ذرا بتائیے مجھے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے، جب آپ جلسہ کرتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی یہ جو ادھر ادھر کے لوگ لگے ہوئے ہیں نا کہ ان کے اندر وہ تفرقہ نہیں رہا، یہ ٹوٹ پوٹ رہی ہے یا فلانا ہو رہی ہے، تو یہ بیسیکلی یہ جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک انسان طریقے کا ایک چپیڑ مار دے اور کہے کہ یار یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اس چیز کے باوجود کہ ہمارا لیڈر پچھلے 1.25 سال سے پابند سلاسل ہے، اس چیز کے باوجود کہ آپ نے دنیا کی سب سے گھٹیا ترین قسم کے کیسز اس کے اوپر کر لیے، اس کے باوجود کہ آپ لوگ سب کچھ کر رہے ہو، نمبر 1 کبھی جیل میں جا کے اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کو اس کے رویے میں نہ تو وہ بیمار ہوا، نہ وہ ویل چیئر پہ آیا، نہ اس کی کوئی کسی قسم کے پلیٹلیٹ گری ہے، وہ ادھر کھڑا ہو کے جب میں نے انہیں کہا کہ جی انہوں نے انتظار پنچوتا کو آنے نہیں دیا، وہ اسی طرح ہی مڑے اور انہوں نے وہاں پہ جو جیل انتظامیہ ان کو وہ انہوں نے سنائی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ان کے پرائم منسٹر کے آفس اور سارے وہاں پہ ڈرے ہوئے تھے ان سے، اس بندے کے اندر ایک اس کا ایک اورا ہے، وہ وہاں جب آپ جا کر دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ کر رہا تھا۔ اس نے کوئی ویل چیئر پہ نہیں کیا، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا یا فلانا ہو گیا، یا جیسے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹ خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی کے کمر میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے ہی نہیں جو اس قسم کا ہے، یہ نڈر آدمی ہے، یہ نڈر ہے، اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ یار تم کمزور پڑ گئے ہو۔ اچھا سر یہ جلسے کی ایک بات آپ کی لیڈرشپ، یہ جلسے کی بات لیڈرشپ آپ کی یہ کہتی ہے کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے تاکہ یہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے، تو یہ جلسہ بھی حکومت کے خاتمے کے لیے، اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں آپ سر سیاسی لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ایم ایل این ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان سے آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں اور حکومت اور ان الیکشنز کے اوپر بیٹھ کر معاملات کو کیوں نہیں طے کرتے ہیں مختصر سا سرز پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوتا ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر بڑک پن ہوتا ہے، یہ ہاں کبھی زمانے میں تھی، جیسے وہ روم اور کسرا کی حکومتیں تھیں، بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں لیکن ختم ہو گئی،
یہ اپنے ورج آف کولیپس میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے ہم ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے اور ملنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ عاطف میاں صاحب کی بات سنیں, اور انہوں نے ایک پیرلل ڈرا کیا ہے 1980 سے, انہوں نے کہا ہے 1980 سے پہلے سے جو گراف چل رہا ہے پاکستان کی گروتھ کا, وہ جس طریقے سے چل رہا ہے, اور 1980 سے لے کے 2018 تک, یہ وہ ٹائم پیریڈ جن میں یہ دو جماعتیں جو تھی 38 ایئرز ان لوگوں کے وہ تھا, مطلب دونوں باری باری آتی تھی. اس دوران میں جو گراف کیا تھا اس کے اندر 40% کی کمی ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے بات نہیں کیا جائے. مولا بخش چانڈیو صاحب, یہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی 2000 کا مجمع پیپلز پارٹی کرتی ہے, ہمارا نہیں ہے, چھوٹی سی جگہ پہ. دوسرا, آپ سے کسی صورت میں بات نہیں کی جائے گی, کسی بھی صورت میں. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب کہوں, میرے دوست ہیں سینیٹر صاحب, وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے وفادار ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چپیڑیں ماری گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو خود کو 40 چپیڑیں ماری ہیں. اپنا بیان سن لیں, یہ جو آپ کے سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے اس میں کتنی چپیڑیں خود کو ماری ہیں یہ دیکھ لیں. یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بات بنا رہے ہیں, تسلیم کر چکے ہیں. اور اب بھائی اختلاف نہیں ہے ہمارا, یہ تو علیمہ خان کون ہے؟ علیمہ خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہوگی, یا آپ پریشان ہوگے, یا سواتی صاحب پریشان ہوگا, یا وہ بیرسٹر صاحب پریشان ہوگے. وہ ہمشیرہ ہیں, وہ سمجھ رہی ہیں صورتحال کو کہ آپ لوگوں میں دم نہیں ہے یا آپ چاہتے نہیں ہیں. دوسری بات, مجھے افسوس ہوتا ہے, آپ سیاسی آدمی ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستان کی فوج کے بغیر پاکستان نہیں ہے, ان کی اپنی اہمیت ہے, وہ ہر بحران میں ہمارے ساتھ آتی ہیں, ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جس انداز سے آپ بات کرتے نا کہ جناب وہ انگلی دیں گے تو پکڑیں گے, ہاتھ دیں گے تو چلیں گے, وہ کہیں گے تو کریں گے, وہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یار یہ ایسے کوئی سیاسی بات کرتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر دیتے ہو, پھر آپ کو اشارہ ملتا ہے نہیں ہم بات نہیں کر رہے. اب بچے ہو, اب بڑے ہو گئے ہو, بڑوں والی سیاست کرو, بچوں کی طرح سیاست کرو. جیسے روٹ جانا ہے بچے کا, وہ جی ابھی ہم نہیں کریں گے. بھائی ابھی کل تو آپ نے فیصلہ کیا ہے, آج آپ مکر گئے فیصلے سے. آپ اپنے اختیار میں ہی نہیں ہو. آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں تسلیم کر لیتے ہو, پھر سوچتے ہو, پھر بولتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کے سینئر لوگ جن کو آپ نے عقل مند بنا کر پیش کیا, وہ سب خاموش ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ آپ کے اکثر لیڈروں کی اپر اسٹوری خالی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں, عمل کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں آپ انتشار کا شکار ہیں. آج تو ایسا بیان آیا, ابھی آپ کہتے ہیں سواتی صاحب کو اجازت دی. کس نے اجازت دی؟ ان کی اجازت پہ آپ جاؤ گے نا, وہ کہیں گے تو جاؤ گے نا. وہ آپ کے دشمن ہوتے تو سواتی صاحب کو کیوں ملنے دیتے؟ علیمہ خان کے بیان نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے, بات کھول دی ہے, بھاڈا پھاڑ دیا ہے کہ آپ ساری لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ وہ خان صاحب جو حقیقی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بیچارے باہر آ جائیں. اب آپ باتیں بناتے ہو پیپلز پارٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کی تاریخ پڑھ کر پھر پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں. آپ میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو نعرہ مارتا ہوا پھانسی قبول کر لے, جو کوڑے کھائے نعرے مار کر. آپ کہاں بھاگ جاتے ہو؟ 5 منٹ کھڑا ہونا ہی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ جلسہ کرتے ہو بھاگ جاتے ہو. پیپلز پارٹی کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, ان کے منہ میں کپڑا ڈالا گیا کہ کوڑے کے ساتھ یہ نعرہ مارتے ہیں. پیپلز پارٹی کارکن مقتل گاہوں میں گئے ہیں. آپ ایسے نہیں ہوائی کر کے بات کرو جی آپ کا کیا ہوا. حکومتی ایک آئی, آپ نے سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پوری پارٹی ایک حکومت کے بعد ختم ہو گئی ہے. گھوڑے بیچیں گے, مرغے تقسیم کریں گے, بھینسیں بیچیں گے, یہ آپ کا پروگرام تھا. ہمارا عقل مند شاہ محمود قریشی وہ کہاں چلے گئے؟ وہ ہمارا عقل مند وہ اسد عمر صاحب وہ کہاں چلے گئے جناب؟ اصل بات آپ اپنے اعتراف ظاہر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, محمد صاحب بہت اچھے ہیں, بڑے وفادار ہیں آپ پی ٹی آئی سے, تو آپ تو کبھی اعتراف کریں گے نہیں. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا پاگل تھوڑی ہے.
علیمہ خان کوئی غیر ہے؟ علیمہ خان خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. میں تھوڑے کہہ رہا ہوں کہ گروپنگ ہو گئی ہے یا خان صاحب، وہ تو ان کی ہمشیرہ بول رہی ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں. آپ کس کو کہہ رہے ہو؟ کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اصل بات تو آپ کی ہے. آپ کچھ بھی باتیں بناؤ، لوگ آپ کو جان گئے ہیں. بس آپ ٹھیک ہے سر، میں ذرا سا اپنے جے یو آئی کے ان سے لیڈر سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک ہم نے دیکھا بڑا ملاپ ہوا، اختلاف بہت شدید تھا عمران خان اور مولانا فضل الرحمان میں، پھر آپ لوگوں کا اتحاد ہوا، بڑے اسٹیٹمنٹ بھی آئے ایک دوسرے کے فیور میں، اور اس کے بعد یہ اتحاد میں میٹنگز بھی ہوئی. پھر کیا ایسا ہوا کہ سر یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ٹوٹ گیا؟ آ گیا بھائی. اور ڈاکٹر صاحب اتحاد تو ابھی تک نہیں ہوا تھا، بلکہ اتحاد کے لیے باتیں چل رہی تھی، تو وہ تو آج بھی چل رہی ہیں. آج ان کا وقت آیا ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں تعاون مانگا ہے اور ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تعاون کریں. اتنی بات ہے کہ دیکھیں آپ نا، بعض اوقات اتحاد نمائے فیصلوں سے مایوسی ہو جاتی ہے، یک طرفہ فیصلوں سے. ابھی جو جلسہ ملتوی ہوا، یہ جلسہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، بلکہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ تھا، جس کے سربراہ محترم محمود خان اچکزئی ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آدم سوادی صاحب مل لیتے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا جلسہ ملتوی ہو. بھی آپ کو تو جلسہ نہیں تھا. اگر انہوں نے ملتوی کرنا تھا تو کم از کم ان کو اعتماد میں لیتے. اب محمود خان سے اعلان کرواتے. ایسا تو نہیں ہوا نا. جلسہ محمود خان کی صدارت سربراہی میں ہو رہا ہے اور اس کو ملتوی کر رہے ہیں کون؟ وہ عمران خان یا اعظم خان سوادی. تو اب کتنے مایوس ہوئے ہوں گے یہ 6 جماعتوں کے لوگ کہ بھئی یہاں تو ہمیں بالکل سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے ماحول سے بچنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی مخالف رہیں گے، آپ بھی مخالف رہیں. ہم دائیں سے آ کر ان کو پریشان کریں حکومت کو، اور آپ بائیں سے آ کر حکومت پر پریشر ڈیولپ کریں. تو یہ حکمت عملی بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دونوں مل کر سامنے سے آئیں. تو ہم نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے، اتحاد کو ختم نہیں کیا. ہمارا اتحاد تو ختم ہوگا کہ ہم موقف تبدیل کریں. اتحاد آپ کا تھا ہی نہیں. لیکن جو کہ ٹائم کم ہے، میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہر صورت میں جلسہ کریں گے 8 ستمبر کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 ستمبر کو پی ٹی آئی اپنے جلسہ کرے گی؟ جس طرح پہلے وعدہ کیے گئے تبدیل ہو گئے، یہ اس دفعہ جلسہ کر جائیں گے؟ یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ لوں گا، پھر میں سینیٹر صاحب سے بھی اس پہ رائے لوں گا. میری رائے تو یہ ہے کہ یہ جلسہ اب نہیں کر سکیں گے. اب یہ تحریک چلانے والی پی ٹی آئی نہیں ہے. عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ انتشار ہے. اس انتشار کا اظہار ہوا علیمہ خان کے بیان سے. اب وہ جماعت جو تحریک چلائے، دیکھیں آپ شیر افضل خان کو دوبارہ ان کر دیا. ان کے پاس وہ قیادت کا فقدان ہے اور بہت سخت فقدان. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سطح کی قیادت چلی گئی اب دوسری سطح کی قیادت آئے گی. ان کے بعد دوسرے سطح کی قیادت نہیں ہے، ان کے بعد تیسرے سطح کی قیادت نہیں ہے، چوتھے کی نہیں. یہ تو 10 سطح تک، یہ سطحات تک قیادت جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، تو وہاں بہت زیادہ گیپ ہے. میں اب سمجھتا ہوں اب یہ بیانات پہ گزارا کریں گے، جلسہ یہ اب نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکتے. مولانا بخش چانڈیو صاحب، مولانا بخش چانڈیو صاحب آپ کے پاس 30-40 سیکنڈ ہے، پھر میں آتا ہوں سینیٹر صاحب سے آخری کنکلوژن. آپ سمجھتے ہیں 8 ستمبر کو پی ٹی آئی ہر صورت میں جلسہ کرے گی؟ اب تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میسج میرا کوئی بھی آئے لیکن ہوگا جلسہ. دیکھیں جلسے کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے، کر بھی سکیں گے، کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اب ان میں اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے. اب یہ خود پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے بیانات تو سن لیں، ان کو خود پر یقین نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہر بات کے پیچھے جملہ ادا کر کے پھر مشکوک جملہ ادا کرتے ہیں، ہر بات کر کے پھر اس بات کو مشکوک بناتے ہیں. بات سیدھی ہے. اب ان میں ہاں سیاسی پارٹی ہے، نوجوان ہے، حمایت ہے، نعرے ماریں گے، جلسہ ولسہ تحریک وحریک اب ان کی گزر گئی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی جناب. کیا کہتے ہیں آپ کے سینیٹر صاحب؟ 8 تاریخ کو اس دفعہ جلسہ ہوگا. اب تو آپ کے سامنے بھی عمران نے کہہ دیا ہے، علیمہ باجی نے بھی کہہ دیا ہے
کہ چاہے میرا بیان آئے لیکن جلسہ ہوگا، تو ہوگا جلسہ سر؟ دیکھیں جلسہ تو ہوگا، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں ہم لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی ہسٹری پڑھی ہے، ہم نے پی ایم ایل این کی بھی ہسٹری پڑھی ہے. اگر ہم لوگ پیپلز پارٹی جیسے ہوتے نا تو آج عمران خان کو پھانسی لگ گئی ہوتی، کیونکہ سارے تو بھاگ گئے تھے. اگر ہم پی ایم ایل این والوں کی طرح سے ہوتے تو لیڈر ہی بھاگ گیا تھا، پیچھے پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو نہ تو ہم پی ایم ایل این کی طرح ہے، نہ ہم پیپلز پارٹی کی طرح ہے. ہمارا لیڈر بھی زندہ ہے اور ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ تعالی باہر نکلے گا، اور اس وجہ سے نکلے گا کہ ہم لوگ بھاگے نہیں ہیں، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم بلکہ زیادہ سٹرینتھ سے آئے ہیں. ان کے تو آپ ذرا دیکھ لینا 1979 کے بعد کیا ہوا تھا، سب بھاگ گئے تھے. آپ ذرا دیکھ لینا 2/3 میجورٹی کا 1997 کے بعد کیا ہوا تھا، 25 سیٹیں رہ گئی تھیں. ہم لوگ ڈبل سٹرینتھ سے واپس آئے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود ہم آئے ہیں. تو ہمیں ہسٹری بھی پتہ ہے، ہمیں اپنا بھی پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہم نے جانا بھی کہاں ہے. مثلا مولانا پاک چانڈیو صاحب کیا کہیں گے سر؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا. سر یہ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں. نہیں بس ایک بات سیدھی ہے، پھانسی چڑھنا بھی الگ بات ہے، لیکن تاریخ میں زندہ کون ہے جو بزدل بن کر گردن چھپا کر جان بچا کر چڑھتے، ان کا تاریخ میں تذکرہ ہے؟ یا جو مقتل گاؤں میں گئے، ان کو ایک کوڑا بھی نہیں لگا. چانڈیو صاحب آپ بھاگ گئے تھے، کیوں نہیں کہتے کہ میں بھاگ گیا تھا؟ چانڈیو صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میں اس وقت بھاگ گیا تھا؟ آپ بغیر بھاگے بھاگ گئے ہیں، آپ بغیر بھاگے بھاگ گئے ہیں، آپ کا وجود ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ تینوں، بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.